करो कच जबीं पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने भुला दिया। मिजाजन गुस्से वाले हैं या नरम तबीयत के हैं? आई बिलीव के एंगर इज नेचुरल। आपके हाथ आती हैं चीज़ें तो आप उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? जो प्रॉपर्टी होती है किसी की, तो स्टेट उस प्रॉपर्टी को आप विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप नहीं ले सकते। जब वो गुड्स सीज हो जाती हैं तो इट हैज़ टू गो थ्रू अ लीगल प्रोसीजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपसे मुलाकात में मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता सुरैर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मशहूर व मारूफ शख्सियात के साथ। नाज़रीन, आज भी हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हैं तो एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पे फाइज, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी के कुछ और अनोखे और मुख्तलिफ पहलू भी हैं। एक तरफ तो वो एक फ़र्ज शनास और काबिल ऑफिसर हैं, तो दूसरी जानिब वो एक बेहतरीन शायर और अदीब भी हैं। बज़ाहिर उनका ताल्लुक हैदराबाद से नहीं, लेकिन हैदराबाद की समाजी तकरीबात तकरीबन उनके बगैर अधूरी समझी जाती हैं। जी नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कस्टम कलेक्टर हैदराबाद साबिकुल्लाह खान साहब से। तो आइए मिलते हैं उनके साथ और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद कुछ और। मिजाजन संजीदा हैं या शरारती? वैसे मैं संजीदा हूँ और आई लाइक गुड जोक्स, आई लाइक टू एंजॉय। मैं अगर ये कहूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि जितना आप ग्रो करते हैं तो उतना ही आपके अंदर वो चाइल्ड जो है वो इट कम्स बैक। आई लाइक लाइट डिस्कशंस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और कॉमेडीज़ में आमतौर पे देखता हूँ। बट आप संजीदा हैं? मैं नॉर्मली आई टेंड टू लाइक कि मैं ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को फिलोसोफाइज ज़्यादा करता हूँ और एक थॉट प्रोसेस भी एक होता है। मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी में चूँकि मैं एज अ राइटर पोइट्री में लिखता हूँ तो उस पोइट्री की वजह से और वो ज़्यादातर एक सीरियस स्टफ होता है। सर, फैमिली में कौन कौन है? मतलब बहन भाइयों में फिर आपका कौन सा नंबर है? I have a dozen siblings, you know. Dozen siblings? Yes. I have 8 sisters. Like with cousins and or siblings, only My siblings? sisters and brothers. Okay. You know. और from like एक ही हमारी मदर थी और हम 12 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। 8 बहनें हैं। So that's why you call say I am the dozen. You know. Okay. Dozen. मैं उनमें सबसे बड़ा हूँ और हम 4 भाई हैं और 8 बहनें हैं। माशाल्लाह। 2 भाई हम बड़े हैं, उसके बाद फिर then there are 8 sisters and then there are 2 brothers happily married, all my sisters and all my brothers. तो हमारी वो फैमिली उस तरह से that is complete. Everyone is on the job. और अभी तो माशाल्लाह 2 दिन पहले I become a grandfather, you know. Oh, माशाल्लाह। बेटी। Congrats for that. Yes, thank you. सर, मिजाजन गुस्से वाले हैं या नरम तबीयत के हैं? कभी at times I sort of may flare up, you know. I believe के anger is natural. Yeah. आपको गुस्सा आ जाना चाहिए, कुछ चीज़ों पे आपको ये फीलिंग होनी चाहिए। मैंने जितना आपके बारे में सुना है तो यही सुना है कि यू आर वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन एंड दिस एंड दैट। यस, मुझे उस तरह के प्रॉब्लम कभी नहीं हुए। आई वुड रादर यू नो समटाइम्स आई वुड रियली जस्ट एंटर द किचन, वहाँ पे मैं खुद कुकिंग भी कर लेता हूँ। आई जस्ट ओपन द फ्रिज और लेट नाइट मुझे वहाँ कभी कोई खाने की चीज़ें मिल जाती हैं तो आई आल्सो पिक दैट। और अगर मेरा कहीं ड्राइवर नहीं है तो आई जस्ट पिक द की और मैं वहाँ से गाड़ी में खुद बाहर चला जाता हूँ। और कभी कभार मुझे अच्छा लगता है, मैं ग्रॉसरीज खुद खरीदने जाता हूँ तो आई एंजॉय दैट। और जब मैं फैमिली के साथ होता हूँ तो वो मेरा हैप्पी डे और हैप्पी मोमेंट वही होता है कि जब हम इकट्ठे कहीं शॉपिंग करने जाते हैं। मतलब आपके साथ कोई प्रोटोकॉल प्रॉब्लम नहीं है? मेरे साथ प्रोटोकॉल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है।
نہیں مجھے یہ مسئلہ کبھی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کچھ 4 گارڈز چلتے رہیں انلیس کہ اگر کوئی بہت ضروری ہے. اچھا سر, آپ نے MBBS کیا سرجری میں, بینگ اے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ نے پریکٹس بھی کی تھوڑی سی, اس کے بعد آپ نے CSS کیا, اس کے بعد آپ نے کسٹمز کو ہی کیوں جوائن کیا, کہ کہیں کسی اور طرف کیوں نہیں گئے؟ اچھا, یہ ایک کسٹمز کو جوائن کرنا یا جو CSS کا جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ I say کہ I should have remained as a doctor, کیونکہ وہاں پہ ایک بہت اچھا بہت اچھی میری ایک ایجوکیشن ہوئی تھی. میں جب CSS کے لیے میں تیاری کر رہا تھا تو اس میں نے وہ آپ کو ایک لسٹ دینی ہوتی ہے گروپس کی کہ آپ کہاں کہاں جانا پسند کریں گے. دیٹ ڈیپینڈز آن میرٹ اور آپ کی اویلیبلٹی آف سیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں نے 5 گروپس دیے تھے آؤٹ آف 12 گروپس, کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر یہ سروسز آتی ہیں تو پھر میں جاؤں گا, ادروائز آئی بی مین اے ڈاکٹر. 20th کامن تھا اس وقت, تو اس وقت فاٹا میں میری میرٹ پہ اور فاٹا میں میری اوپر پوزیشن تھی. ہماری سیٹس نہیں تھی فاٹا میں دیٹ ٹائم, سو آئی ایکچولی لینڈڈ ان انکم ٹیکس سروس. میں نے پھر ریپیٹ کیا 24th کامن کے ساتھ. اس کے بعد آفٹر دیٹ آئی کیم ان کسٹمز گروپ. اب وہ ایک ہی ہے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے, آل سروسز آر دا سیم. اوکے, ایسا چلیں بریک فاسٹ پہ. جی سر, ہم نے ایک ٹریڈیشنل بریک فاسٹ ارینج کیا ہے. تھینک یو سر. بچپن کہاں گزارا اور کیسے گزرا تھا؟ I actually belong to Waziristan, South Waziristan, Wana. I was born in Wana proper. اور Wana اس ٹائم پہ it was ٹرائبل ایریا تھا, ابھی تو ڈسٹرکٹ ہو گیا ہے. ڈبکوٹ از مائی ولیج ویئر آئی واز بورن. اس کے بعد پھر مائی فادر واز ان گورنمنٹ سروس, ہی واز انجینئر. تو پھر میری جو فردر ایجوکیشن ہوئی وہ پھر گے خان میں ہوئی. آئی ایکچولی اسٹارٹیڈ ایٹ تربیلا. اوکے, سو مائی فادر واز پوسٹڈ ایٹ تربیلا, سو وہاں پہ انٹرنیشنل اسکول تربیلا میں میری ایجوکیشن اسٹارٹ ہو گئی. اینڈ دین وی ریمین ان ڈیرہ اسماعیل خان فار لائک quite long time. So I had my initial education at St. Helens Cambridge School. سر, کسٹم آفیسر کی حیثیت سے کہاں کہاں سرو کیا؟ کوئی خاص پوسٹنگ جس کی خواہش ہو؟ بلوچستان میں نے سرو کیا ہے. آئی اسٹارٹیڈ ود مکران ڈویژن. اس کے بعد پھر میں کوئٹہ میں رہا ہوں اباؤٹ 4 years of my initial time. پھر دین آئی واز ان KP, another like long tenure. Then I remained in اسلام آباد, اور meanwhile I served also in فیصل آباد. پھر گلگت بلتستان میری ایک پوسٹنگ رہی ہے for 1 year. اس کے بعد پھر اگین اسلام آباد, اینڈ نو آئی ایم ہیئر ان سندھ. تقریباً ساری جگہوں پہ میں رہا ہوں, اور پاکستان از آل بیوٹیفل. جی ویورز, اس وقت ہم موجود ہیں صادق اللہ صاحب کے آفس میں, بیسیکلی کسٹمز آفس, اور یہاں پر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے, اور جب یہ یہاں آتے ہیں تو کیا کس کام سے اپنا سٹارٹ لیتے ہیں. جی سر. کلیکٹریٹ آف کسٹمز 1967 میں بنی ہے. کسٹمز ڈیوٹیز کلیکشن بیسیکلی یہ ہمارا کام ہے, اور ساتھ میں ہم انفورسمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں. یہ ایز اے ہول اس کو ہم جو ایک یہ یونٹ ہوتا ہے اس کو کلیکٹریٹ کہا جاتا ہے. تو ایکچولی وی آر FBR. پھر آپ کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, اس میں پھر جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں پھر کسٹمز ڈیوٹی آتی ہے. اب کسٹمز کے پھر اپنی ایک فارمیشن ہے ڈاؤن, تو جو ہمارا ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم امپورٹ ڈیوٹیز بیسیکلی ہم کلیکٹ کرتے ہیں. دیٹ از آور مین جاب. اس کے ساتھ پھر ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں. اینٹی اسمگلنگ ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جو اسمگلڈ گڈز ہیں جو یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو ہم سیز کرتے ہیں, ان کی کانفسکیشن ہوتی ہے. تو میجر ہمارے جو فنکشنز ہیں تو دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو دیٹ.
ساتھ میں پھر ہم اب چونکہ جب ہم ایک سیزرز بھی ہوتے ہیں، اس کی کانفسکیشن بھی ہوتی ہے، پھر اس کی ویئر ہاؤسنگ بھی ہوتی ہے، پھر اس کے آکشنز بھی ہوتے ہیں، تو اٹس لائک اے میریڈ آف فنکشنز ریلیٹڈ. جی آکشنز بھی یہی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، آکشنز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. ایسے جی آپ نے ابھی جو بات کہی کہ آپ جو ہے وہ سیز کرتے ہیں جو چیزیں آتی ہیں باہر سے، یہ اکثر انڈین تمباکو جو ہے آپ کی اتنی سخت چیکنگ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کھلے عام یہاں پر فروخت ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جتنا ہماری انفورسمنٹ ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کوئی 8 مہینوں سے ہم نے کوئی 1.7 ارب روپے کی ہم نے گڈ سیز کی ہیں. 400 ہمارے کچھ سیزرز ایکچولی ہوئے ہیں، اور کوئی 50 کے قریب ہم نے میجر سیزرز کیے ہیں جہاں پہ ہم نے ریڈس کیے ہیں. پرٹیکولرلی اس ایک ایریا پہ میں یہ بات کروں گا کہ چھالیا، گٹکا اور یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس پہ ہمارے ایک بڑے سائزبل سیزرز ہیں. اس کے ہم نے بہت کیسز بنائے ہیں. اب اس میں جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں یہاں پہ گینگز ہیں، آرگنائزڈ گینگز ہیں، ان کو ہم نے بسٹ کیا ہے، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اور ڈمپس ہیں، ڈمپنگ سائٹس ہیں جہاں پہ ہنڈریڈز آف ٹنز آف گڈز ور ایکچولی اسٹورڈ، ان کے اگینسٹ ہم نے کارروائی کی ہے. اس میں ہم نے اور ایجنسیز کے ساتھ بھی کولیبوریشن میں ہم رہے ہیں. آپ کیسے جب مطلب آپ کے اس کو پکڑتے ہیں یا آپ کے ہاتھ آتی ہیں چیزیں، تو آپ اس کو کیسے ڈسپوزڈ آف کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو پراپرٹی ہوتی ہے کسی کی، تو اسٹیٹ اس پراپرٹی کو آپ وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا آپ نہیں لے سکتے. اچھا، آپ سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے وہاں پہ اس کو سیز کر لیا تو وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی بن گئی ہے. ایکچولی اٹ ہیز اے پروسیس. دیٹ از اے پراپرٹی وتھ سم ون، اور ایز پر ایکٹ، ایز پر لا یہ ہے کہ آپ نے اس کو روک لیا ہے، یا آپ نے وہاں پہ اس کو بتا دیا ہے کہ یہ گڈز ہیں آپ کی، یہ ایلیگل گڈز ہیں، یہ آپ کا یا ڈیٹینشن ٹائم ہے یا یہ آپ کا ایک ڈائریکٹ سیزر ہے. تو جب وہ گڈز سیز ہو جاتی ہیں تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے لیگل پروسیجر. اسٹیٹ اس طرح کی ایک کوئرشن نہیں کر سکتا کہ جی آپ کی یہ گڈز آپ لے لیں. اٹ ہیز ٹو گو تھرو سرٹن پروسیس آف لا، اور جو اس کو اونر ہوتا ہے اس کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اس گڈز کو کلیم کر لے. اسٹک کے بارے میں کچھ بتائیے گا، بڑی ڈفرینٹ سی ہے، اور جب آپ آئے یونیفارم کے ساتھ تو آپ کے ساتھ تھی. یہ ایک پروٹوکول ہے ویسے اس کو کیری کرنے کا یونیفارم کے ساتھ. ملاقہ اس کو اسٹک اس کو کہتے ہیں. اٹس جسٹ ایک کمانڈ کے لیے بیسیکلی اس کو ایک سمبولک اس کی ایک ویلیو ہے، اور اس کی ہاؤ ٹو کیری اٹ، آپ اس کو کیسے کیری کرتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی ان یور لیفٹ ہینڈ. آپ چلتے ہوئے اس کو آپ کیسے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور وین اٹس ٹو بی پلیسڈ آن دا ٹیبل. I think it just goes with یہ سارے اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ہاں، یہ اس کے یونیفارم کے ساتھ اس کے ٹریڈیشنز ہیں. پھر کسٹم کی جاب بہت چارمنگ سمجھی جاتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مطلب چارمنگ ہے، ہارڈ ہے آپ کے لیے، مطلب کس طرح ہے؟ میں اس کو کہوں گا کہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. اس میں آپ کنٹری کے ایز اے ہول بارڈرز کو بیسیکلی آپ سیکیور کرتے ہیں، اس کی آپ اکنامک بارڈرز کو، اس کی ایون آپ آئیڈیولوجیکل بارڈرز، یہ ساری جو اس میں جب بارڈرز میں سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں. اینڈ سیم آلسو گوز فار ایئرپورٹس. اب ایئرپورٹس پہ جب آپ ہوتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی آپ کے بارڈرز ہی ہوتے ہیں. ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے جس میں آپ کو امپورٹس، ایکسپورٹس، اس میں ٹیرفس، اس میں پالیسی، اس میں میکرو اکنامک کے ساتھ بھی یہ جڑا ہوا ہوتا ہے. جاب کے دوران کوئی ایسی کارروائی جس کے بعد آپ کو دباؤ دیا گیا، آپ دباؤ کا شکار ہوئے ہوں، کہیں سے فون آیا ہو کہ آپ نے یہ کارروائی نہیں کرنی ہے، اسٹاپ اٹ، اینڈ ہوتا ہے نا کہ آپ بند کرتے ہیں اس کارروائی کو؟ جی اکثر اوقات اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہیں. اکثر اوقات آئل سے
وہ اس طرح سے ہے کہ اگر تھرو آؤٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں کافی مطلب کہ کورٹ کیسز ہمیں انفورسمنٹ کے دوران ہمیں جب ہم کہیں ریڈس پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کافی اچھا خاصا ایک پریشر آ جاتا ہے, کیسز بن جاتے ہیں, ہمارے آفیسرز کی لائف ایک رسک میں آ جاتی ہے. اور جہاں تک یہ ایک پریشر ہے کہ ہم نے اگر کوئی کیس بنا لیا ہے اس کے لیے اگر ہمیں کوئی پریشر آ رہا ہے وہ بہت کم ہے. بینگ اے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہمیں عام طور پہ یہاں جو پروونشل لیول پہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہ کم رہتی ہے. ایک اسمارٹ آرگنائزیشن ہے اور ایک پروفیشنل طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. پتہ کیسے چلتا ہے سر کہ یہ جو ہے وہ این سی پی ہے اور یہ جو ہے نان این سی پی ہے؟ کیونکہ عموماً تو گاڑیاں چلتی ہیں, مطلب کس طرح ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے؟ ایک ہماری ایک فیلڈ ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہے, انفارمیشن بیسڈ ہم زیادہ آپریشنز ہم کرتے ہیں, تو ہمارے اپنا ایک انفارمیشن ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جہاں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ہے یا یہ گڈز ہیں یا ٹرک ہے یا جو بھی ہے یا موومنٹ ہے. اس وقت ہم موجود ہیں ڈرائی پورٹ کسٹم کلیکٹریٹس کے آفس میں, اور یہاں پر جو ہے وہ ہم صادق اللہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہاں پر ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یہاں پر یہ ہمیں کیا وزٹ کروائیں گے. جی سر. ڈرائی پورٹ پہ ہماری میجر امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہوتی ہے. یہ ڈرائی پورٹ 1984 میں اسٹیبلش ہوئی ہے یہاں پہ. نیشنل لاجسٹک سیل کی ایکچولی دے آر ہینڈلر آف دس پورٹ, اور ہم اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں کاٹن کے علاوہ اور کیا کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کرنے کا. فریش مینگوز کا ہو سکتا ہے یہاں پہ, ویجیٹیبلز ہیں یہاں پہ, مختلف اور ایکسپورٹس بھی یہاں سے ہو سکتی ہیں. امپورٹس کا بھی یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ امپورٹ کے لیے ہم آلریڈی اس وقت جو ہو رہی ہے وہ انڈسٹریل امپورٹ ہے. انڈسٹریز یہاں موٹر بائکس کی انڈسٹریز ہیں اور کچھ اور انڈسٹریز ہیں, ان کے لیے وہ ان کے پارٹس آتے ہیں یا کوئی را میٹیریل آتا ہے. کمرشل امپورٹس کے لیے بھی یہاں پہ ایک بہت پوٹینشیل ہے. سر جب ہم اندر آ رہے تھے تو انٹیریئر دیکھا, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی اچھی کلیکشن ہے آپ کی پینٹنگز کی, اور جس طرح آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, اینڈ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہ اسپیشلی مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. یہاں پر آپ بکس بھی دیکھی ہیں آپ کی. شعر و شاعری اور ادب سے کتنا شغف رکھتے ہیں آپ؟ میں چونکہ لکھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ آئی ایم سو مچ لائک ان ٹو لٹریچر اینڈ ان ٹو رائٹنگز, یو نو. اٹ ایکچولی اسٹارٹیڈ رائٹنگ کا جو میرا یہ تھا 10-12 سال پہلے. آئی واز پوسٹڈ ان ایبٹ آباد. اس سے پہلے میری ایک رائٹنگ چلتی رہی. میں جو کنٹمپریری رائٹرز ہیں جس میں اسپیشلی پیبلو نیرودا ہے, اکٹیویو پاز ہے, کچھ اور اس میں بڑے اچھے رائٹرز ہیں, جس میں پھر ہمارے اپنے رائٹرز جس میں فیض احمد فیض ہیں, اور جو بھی پروگریسو رائٹر اسپیشلی یو نو دے اٹریکٹڈ می. آئی ہیڈ بین ریڈنگ دیٹ. سر ایکچولی کسی آتھر یا پوئٹ سے جو ہے وہ آپ کو کوئی رہی آپ کا لگاؤ رہا ہے, انسپریشن ہوئی, اس کے بعد لکھنا شروع کیا ہے یا ویسے ہی؟ جی ہاں, ڈیفینیٹلی. ہمارا اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑی لٹریری ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. اٹ اسٹارٹس ود پرشین پوئٹری, اور پرشین پوئٹری سے پہلے کی ایک پوئٹری یہاں پہ ہے. اس کے بعد پھر ہماری اردو پوئٹری کا ایک بہت بڑا ٹریڈیشن ہے. اینڈ دین وی ہیو پوئٹری جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. اس میں مختلف انداز سے ہم اس کو ایکسپریشنز کرتے رہے ہیں. میری بہت بڑی انسپریشن ایک یہ رہی ہے کہ جو ہمارا اپنا ایک پوئٹرک ایک ٹریڈیشن ہے. مین وائل آئی آلسو ہیڈ بین ریڈنگ انگلش پوئٹس, لیکن جو ڈیپتھ اور جو گہرائی ہے اور جو ایک لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ مجھے اردو میں اور پرشین پوئٹری میں مجھے لگی ہے. پرشین پوئٹری کی جو میں نے ٹرانسلیشنز پڑھی ہیں, سیم آلسو وینٹ فار سم آف دی عربک پوئٹری.
So you adopt your poetry from I'll say کہ میری پوئٹری جو بھی میں لکھتا ہوں کنٹمپریری پوئٹری ہے، اور اس پوئٹری میں نے ایسیمیلیٹ کیا ہوا ہے، بہت ساری چیزوں کو ایسیمیلیٹ کیا ہوا ہے، بہت سارے انفلوئنسز ہیں اس میں، اسپریچول ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. رومی از مائی گریٹ، آئی کال ہم ماسٹر رومی، یو نو، اقبال جس طرح اس کو بولتے ہیں. تو اگر آپ اسپریچولیزم پہ جس طرح ہم لکھتے ہیں تو وہ وہاں سے وہ جو ایک کانسیپٹ ہے آپ کا، ایک وننس کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس طرح سے حافظ میرے لیے ایک بڑی انسپریشن رہی ہے. تو اگر آپ میری پوری پوئٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پہ آپ کو مختلف یہ ٹچز ملیں گے. سر آپ تک کتنی کتابوں کے آتھر رہ چکے ہیں، اور کتنی کتابوں کے مضمون عموماً کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ ہمارے میں لائف پہ جنرلی میں لکھتا ہوں، مطلب یو کین سے کہ اٹ اسٹارٹس وتھ اسپریچویلٹی، اٹ اسٹارٹس وتھ ہسٹری، اٹس گاٹ، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں نا کہ ایروڈائٹ تھیمز ہوتے ہیں میری یہ کتاب ہے لاسٹ انکس دا ڈینومنٹ. اس کی میں نے یہاں پہ بک لانچ کیا تھا HLF میں جب میں حیدرآباد آیا، تو اٹ واز ان پروسیس. اب اس کتاب میں آپ کو لگے گا کہ آئی ہیڈ بین ریڈنگ سم گریٹ رائٹرز ایٹ دیٹ ٹائم، جس میں ہیروڈوٹس ہے، جس میں ابن خلدون ہے. تو وہ ایک انٹر ٹیکسچویلٹی اس کو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے ایک پورا ٹیکسٹ لے کے ابن خلدون کے مقدمہ جو اس نے لکھی ہے، اس کا ایک پورا ٹیکسٹ جس میں وہ اس کا پریفیس لکھ رہا ہے، اس کو میں نے وہاں لے کے آیا ہوں ایک پوئم میں، اور اس میں پھر میں نے آگے لکھا ہے، بیکاز دیٹس سو بیوٹیفلی ریٹن، یو نو. سر بکس کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، پوئٹری کس ٹائپ کی کرتے ہیں؟ میں نارملی میں فری ورس میں لکھتا ہوں، اس کو فری ورس اس کو کہتے ہیں انگلش میں. ایک اپنا میرا ایک اپنا سٹائل ہے، اس کے اندر ایک اپنے ایک ردم ہوتا ہے، وہ ردم بیسیکلی اس پوئٹری کو اکٹھا لے کے آتے ہیں. کچھ آپ کے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، کچھ آپ نے یہاں آ کے بنا لیے دوست، آپ ان کے بڑے دوست بن گئے، اور یہاں پر میں نے بھی دیکھا ہے کہ تقریباً جتنی بھی سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں آپ میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں آپ. تو ان سے بھی ہماری بات ہوئی، تو کچھ ان کے بھی ہم نے ویوز لیے، تو آپ کے بارے میں ویوز ہیں وہ آپ بھی دیکھ لیں. صادق اللہ صاحب سے میری تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا دوستی ہے، اور صادق اللہ صاحب کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اتنی بڑی پوسٹ پہ وہ فائز ہیں، کسٹم کلیکٹر ہیں، اس کے بعد وہ رائٹر بھی ہیں، ادیب ہیں. تو انہوں نے جو ہے میں ان سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوں وہ ان کے بک کی وجہ سے ہوں، جو ہمارا جو مین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، سندھو دریا. اس کے اوپر انہوں نے ایک بک لکھی ہے مٹھو دریا کے نام سے، اور اس کے مختلف ایونٹس بھی یہاں پر ہوتے رہے ہیں، اس کی انوگریشن بھی آ کے کی ہیں، حالانکہ وہ خود بیسیکلی وانا وزیرستان سے ہیں. تو ان کے ماشاءاللہ ان سے جتنے بھی ٹائم دوستی رہا ہے، اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور بہت ہی ہمبل، بہت ہی سویٹ ہیں. وہ جب فیڈریشن آئے میرے پاس تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بڑے کوآپریٹو آدمی نکلے اور بڑے آنیسٹ آدمی نکلے الحمدللہ، اور انہوں نے وہیں بیٹھ کے ہمارے سارے ایشوز کو ادھر ہی دین اینڈ دیئر سالو کیا. حیدرآباد کی جو تاجر برادری ہے، صنعت کار برادری ہے، ان سے مطمئن ہے، اور 1-2 کام ان کے ایسے ہیں کہ جو حیدرآباد کے شہر کے لیے مائل سٹون ہوں گے. جس طرح ان 2-3 سالوں میں ڈرائی پورٹ ایکٹیو ہوا ہے، ڈرائی پورٹ سے امپورٹ ایکسپورٹ شروع ہوئی ہے، میرے خیال ہے 200-250 بلین تک گئی ہیں ایکسپورٹ ڈالر تک. تو میرا خیال ایک اچھا اقدام ہے، اور ایسے افسران ہونے چاہیے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پروفیشنلی ایک کلیکٹر ہیں تو کوئی مطلب ان کی جو شخصیت ہے وہ بہت پراؤڈی ہوگی. نو، ناٹ لائک دس. ہی از اے ویری ہمبل، بہت سافٹ اسپوکن، اور تقریباً ایک کلیکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام انسان، محبت کرنے والا دل، ایک بہترین شاعر، ایک بہترین رائٹر ہے. بڑے زندہ دل آدمی ہے ماشاءاللہ. اتنی بڑی پوسٹ ملی ہوئی ہے، لیکن لوگوں سے اس طریقے سے ملتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، میچ کر لیتے ہیں، اور اس ایونٹ میں جو بھی ایونٹ ہو اور جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں اس میں بالکل اپنے آپ کو گل مل جاتے ہیں، اور یہی ان کی بیوٹی ہے. پسندیدہ شعر سنا دینا آپ کو. میں انگلش پوئٹری اردو میں سنایا. اردو میں جو مجھے ایک امیجیٹ جو ایک پوئم یا جو ایک مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، فیض کا ایک ہے کہ
کرو کج جبیں پہ سرے سر کفن. اپنی سنائے نا. اپنا میں نے نہیں لکھا, فیض کا میں پہلے سنا لیتا چلیں ٹھیک ہے. کرو کج جبیں پہ سرے کفن, میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. سر کچھ اپنی بک میں سے بتائیں. میں بالکل ہی رینڈم جو بھی میرے کتاب میں کوئی نظم آئی ہے, میری لاسٹ کتاب ہے ایجز گانے کو, اس میں جو بھی نظم میرے سامنے آتی ہے میں وہی اس کو میں پڑھوں گا. پھر یہ تو آپ نے وہی بات کر دی کہ بس جو سامنے آ گیا وہی پڑھ دوں گا, وہی میں پڑھ لوں گا. آپ کی قسمت کا لکھا ہو گیا یہ. اچھا. The log which catches fire on its own, I am the wilderness's child, desert's flower, who while picked shall adorn your bosom. Beloved, beware the moon that shines, the sun that raises, stars hide and night gathers upon the high rises are magical. Love is not a play, neither a game of chance. On its wings who like flying carpet of 1001 nights, like spells, like sorcerers induce dreams of opiate, may like a thunder strike nearby deafening, blinding and in visions of convulsed utter, or may take you to shores like pirates, or like you dissolve in the waters like rain.